अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो एक सबक आमोज़ वाक़ये के बारे में है और आइए आपसे ये वाक़या शेयर करते हैं। सन 1856 की एक तूफ़ानी रात थी। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। ऐसे में क्रोएशिया के एक गांव में दिए की रोशनी में एक औरत ज़चगी के मरहले से गुजर रही थी। जब उसका बच्चा पैदा हो गया तो दाई ने माँ से कहा, ये अंधेरों का बच्चा है। माँ ने दाई से कहा, नहीं, ये रोशनियों का बच्चा है। और फिर तारीख ने यह साबित किया कि वो बच्चा वाकई रोशनियों का बच्चा था। उसने दुनिया को रोशनी दी। आज जिस रोशनी में बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जिस रोशनी की वजह से आप मुझे सुन रहे हैं, ये उसी बच्चे की बदौलत है। वो बच्चा आखिर कौन था? यही मेरी आज की वीडियो का मौजू है। उस बच्चे का नाम था निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला पिछली सदी का एक बहुत बड़ा साइंसदान। जितना बड़ा वो साइंसदान था उतना ही बड़ा वो इंसान था। उसने ज़िंदगी में उस दौर में 18वीं सदी और 19वीं 20वीं सदी के आगाज़ में करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, मगर कभी पैसा उसका मतमाए नज़र नहीं रहा। उसने अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद की और तारीख़ में वो नाम पैदा किया जो आज तक ज़िंदा है और ताबिंदा रहेगा। निकोला टेस्ला के नाना इंजीनियर थे और उसकी वालिदा बहुत पढ़ी लिखी खातून थीं और बहुत काबिल खातून थीं। इब्तिदाई तालीम निकोला ने अपने गांव से ही हासिल की और उसके बाद वो यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी चला गया। यूनिवर्सिटी में निकोला बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़हीन तालिब इल्म था, मगर उसके कुछ माली मसाइल थे। इन्हीं माली मसाइल की वजह से वो यूनिवर्सिटी में अपने तालीमी अखराजात बर्दाश्त ना कर सका और उसे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। ये मायूसी के दिन थे। घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। निकोला ने सोचा कि मैं रोज़गार के सिलसिले में फ़्रांस जाता हूँ। फ़्रांस उन दिनों तहज़ीब का गहवारा था और वहाँ नौकरी के अच्छे मौके थे। तो टेस्ला जब फ्रांस पहुंचा, गो कि उसके पास यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग की डिग्री तो नहीं थी, लेकिन उसके पास इल्म था। वो एक फैक्ट्री में गया जहां मुख्तलिफ तरह के जनरेटर्स पर वो फैक्ट्री काम कर रही थी और उनका मकसद था फ्रांस को बिजली की सहूलत फराहम करना। ये प्रोजेक्ट उस वक्त के एक बड़े साइंसदान थॉमस एडिसन का था। आप ये समझिए कि वो कंपनी जिसके दरवाजे पे निकोला टेस्ला ने दस्तक दी वो थॉमस एडिसन की थी। कंपनी के इंजीनियर ने उसका इंटरव्यू लिया और उसे एक बड़ा टास्क दे दिया। इंजीनियर ने कंपनी का जो मैनेजर था उसने टेस्ला से कहा, निकोला टेस्ला से, कि अगर तुम हमारे जनरेटर्स को ठीक कर दो तो हम तुम्हें $15,000 देंगे। आप सोचिए 1882 का ये दिन था और उस वक्त $15,000 की क्या मालियत होगी। खैर, निकोला बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी काम का आगाज़ किया और ना सिर्फ उस फैक्ट्री में जो प्रॉब्लम था वो उसने सॉर्ट आउट कर लिया, बल्कि उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व भी किया। यहाँ तक कि जो टेक्निकल एरर था वो उसने ख़त्म किया और जनरेटर चलना शुरू हो गए। ये जनरेटर छोटे पैमाने पर बिजली बनाते थे, बहुत छोटे पैमाने पर, जिसे बैटरियों में स्टोर करके रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था। जब निकोला मैनेजर के पास अपना इनाम लेने गया, अपने पैसे मांगने गया, तो मैनेजर ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कंपनी के पैसे
امریکہ سے آتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس فنڈ نہیں، ہم ابھی تمہیں نہیں دے سکتے۔ خیر نکولا بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کے پاس بالکل پیسے ویسے نہیں تھے۔ اسی بیچ فرانس میں اس کی ملاقات ایک دوست سے ہوتی ہے، ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے اور وہ اس کو امریکہ پہنچانے کا بندوبست کرتا ہے۔ آخر نکولا ٹیسلا امریکہ پہنچا، نیو یارک میں اس نے نوکری ڈھونڈنا شروع کی، اور اتفاق کی بات تھی کہ جس فیکٹری میں وہ گیا وہ تھامس ایڈیسن کی فیکٹری تھی، یعنی وہی فیکٹری جس کی برانچ فرانس میں تھی، یہاں امریکہ میں بھی وہ اسی فیکٹری میں جاب کے لیے پہنچ گیا۔ تھامس ایڈیسن وہاں موجود تھا۔ اس نے نکولا ٹیسلا کا انٹرویو لیا اور اسے کہا کہ میں ڈی سی کرنٹ پہ کام کر رہا ہوں، جو کہ اس زمانے کا ایک جدید ترین آپ سمجھ لیں کہ ایڈونچر تھا، سائنٹیفک ایڈونچر تھا جس پہ تھامس ایڈیسن کام کر رہا تھا، لیکن وہ جو موٹرز بناتا تھا یا جو جنریٹر بناتا تھا ڈی سی کرنٹ کے، ان کے اندر فالٹ تھا۔ سو تھامس ایڈیسن نے نکولا ٹیسلا سے کہا کہ اگر تم یہ فالٹ دور کر دو تو میں تمہیں $50,000 دوں گا۔ نکولا اپنا کام اس نے سٹارٹ کیا، اور نہ صرف اس نے اس فالٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا بلکہ اس کو دور بھی کیا، اور اس طرح تھامس ایڈیسن کے سب جنریٹر کام کرنا شروع ہو گئے۔ اس دوران نکولا ٹیسلا نے سارے سسٹم کو بڑی باریک بینی سے اسٹڈی کیا، اور اس میں اس نے دیکھا کہ بہت سے ایررز ہیں، بہت سے پٹ فالز ہیں جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ایڈیسن اس زمانے کا بہت بڑا نام تھا، تھامس ایڈیسن، تو جب نکولا نے اسے یہ آفر کی کہ آپ کے سسٹم میں یہ خرابیاں ہیں اور ان کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے، تو تھامس نے اسے کہا، تھامس ایڈیسن نے، کہ تم کل کے بچے مجھے کیا سبق دینے لگے ہو، جو کام تمہیں دیا گیا ہے وہی کرو۔ اس کے بعد نکولا ٹیسلا نے اسے کہا کہ آپ میرے $50,000 مجھے دے دیں۔ تو تھامس ایڈیسن نے اسے کہا کہ کیا تم امریکن لوگوں کا مذاق کرنے کا سٹائل نہیں جانتے؟ میں نے تو تم سے مذاق کیا تھا، اور تم اس کمپنی میں، جو کہ تھامس ایڈیسن کی کمپنی تھی، صرف $18 کے ملازم ہو، تمہاری مہینے کی تنخواہ $18 ہے۔ ہاں میں تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری سیلری بڑھا دیتا ہوں، تمہیں $26 دوں گا مہینے کے۔ یہ ٹکا سا جواب سن کے نکولا ٹیسلا، جو کہ ایک غیرت مند انسان تھا، وہاں سے چلا گیا، اور اس نے اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا تھا اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ آئیڈیا ایسی کرنٹ کا تھا جسے ہم آلٹرنیٹ کرنٹ کہتے ہیں۔ آلٹرنیٹ کرنٹ کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور نکولا ٹیسلا کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں دی تھیں، تو اس نے اپنے پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے ایک اچھا دوست مل گیا نیو یارک میں، جس نے اسے کہا کہ اگر تم اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا تو میں تمہارے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا ہوں۔ اس بندے نے نکولا ٹیسلا کے کام میں پیسہ لگایا، اور نکولا دن رات کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ تو اس کی محنت کا ثمر اسے ایک دن مل گیا، اور اس نے آلٹرنیٹ کرنٹ ایجاد کر دیا۔ نہ صرف اس نے آلٹرنیٹ کرنٹ ایجاد کیا بلکہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی اس نے لائحہ عمل بنا لیا۔ اب جو اس کا انویسٹر تھا وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے نکولا کو فوراً ساری پیمنٹ کر دی، اور اسے کہا کہ تم ایک بڑی لیبارٹری بناؤ اور وہاں مزید کام کرو۔ تو نکولا نے ان پیسوں میں سے جو بھی اس کے دوست یار جنہوں نے اس کی ہیلپ کی تھی، وہ سب پیسے ان لوگوں کو دے دیے، اور باقی کا پیسہ اس نے اپنے
کام پہ انویسٹ کر دیا. کرتے کرتے ایسا ہوا کہ تھامس ایڈیسن جو کہ ڈی سی کرنٹ پہ کام کر رہا تھا، اسے یہ پتہ لگا کہ نکولا ٹیسلا کا پروجیکٹ بہت کامیاب ہے، اور اس پروجیکٹ کے تھرو وہ بجلی کو یعنی الیکٹرک کرنٹ کو نہ صرف بیٹریوں میں اسٹور کر سکتا ہے بلکہ اس کو بہت دور تک بھیج بھی سکتا ہے. تو نیو یارک شہر میں ایک آپ سمجھ لیں کہ پاور پلانٹ لگایا گیا جس کو نکولا ٹیسلا نے اسٹیبلش کیا، اور یوں پورے نیو یارک سٹی کو، پورے نیو یارک کو بجلی کی سپلائی شروع ہوئی. یہ انسانی تاریخ کی پہلی الیکٹرک سپلائی تھی جو کسی پورے شہر کو دی گئی. تمام امریکہ میں نکولا ٹیسلا کی دھوم مچ گئی. دور دور سے لوگ اس کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے آتے تھے، مگر نکولا نے کبھی بھی لالچ نہیں کیا. اس نے تمام عمر شادی نہ کی. وہ ہوٹل میں رہتا تھا اور بہت سادہ غذا کھاتا تھا. اس بیچ اس نے کئی اور پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا گیا کہ چونکہ تھامس ایڈیسن کا پروجیکٹ فیل ہو گیا جو کہ ڈی سی کرنٹ تھا، اور ڈی سی کرنٹ سے اگر آپ کسی علاقے کو بجلی دینا چاہیں تو وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ بہت بڑا خرچہ آتا ہے. آج کے دور کی زبان میں آپ کو یہ سمجھاؤں، جیسے آپ گھر میں یو پی ایس لگا کے نا پورے شہر کو بجلی دینے کی کوشش کریں تو آپ کو ہزاروں یو پی ایس لگانے پڑیں گے، اور پھر ان یو پی ایس کو مینٹین رکھنا اور ان کو چلانا یہ ایک بہت بڑا درد سر ہے. خیر اینی وے، نکولا کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے تھامس ایڈیسن اس قدر جیلس ہوا کہ اس نے نکولا کی لیبارٹری میں آگ لگوا دی. اور وہ وقت نکولا کے لیے بہت بھاری تھا جب اس نے اپنی تمام محنت کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھا. مگر وہ ایڈیسن کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی اس بات کا ایڈیسن نے کوئی ثبوت چھوڑا تھا کہ یہ آگ اس نے لگوائی ہے. خیر دن گزرتے گئے. نکولا ٹیسلا کئی اور پروجیکٹس پہ کام کرنا اس نے شروع کر دیا، اور اس کی آپ سمجھ لیں کہ جو بہت بڑی اچیومنٹ جو آج تک سائنسدان جس کو نہیں سمجھ سکے، وہ فری انرجی کانسیپٹ تھا. نکولا کا اگلا پروجیکٹ یہ تھا کہ میں دنیا کو ایسی بجلی دوں گا جس میں کسی بھی انسان کا 1% بھی خرچ نہیں ہوگا. اسے کہتے ہیں نکولا فری انرجی تھیوری. مگر حاسدین جو ارد گرد تھے اور جو بڑے بڑے انویسٹر تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی ایسے پروجیکٹ کی فنڈنگ کی جائے جس کا حاصل مفت کی بجلی ہو تو اس سے بڑی بڑی کمپنیوں کو کیا فائدہ ملے گا. لہٰذا انہوں نے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ نہ کی. حالانکہ اس پروجیکٹ کی اس نے ڈیمونسٹریشن بھی دی. اس کو عملی طور پہ اس نے اپنے دور میں کر کے دکھایا. ایک موقع پہ اس نے امریکہ کے بڑے بڑے اس وقت کے بزنس انویسٹرز اور سائنٹسٹ کو لیا، اور ایک بہت بڑے میدان میں جا کے اس نے اپنے تجربے کا عملی مظاہرہ کیا، جس میں اس نے بجلی کی گرج چمک سے جو بجلی حاصل ہوتی زمین پہ آتی ہے اس کو اس نے سٹور کر کے اور آگے پروڈیوس کر کے دکھایا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی، مگر لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی، اور مینلی وہ لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں کو مفت کی بجلی ملے. خیر نکولا کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ ایک حساس اور ایماندار انسان تھا، اور اس کو پتہ تھا کہ یہ پروجیکٹ اگر کامیاب ہو جائے تو بنی نوع انسان کی کتنی بہتری ہوتی اس سے. اور آج جو ہم بجلی کے ہزاروں روپے کے بل اپنے گھروں میں دیتے ہیں، گھروں میں جو ہم بجلی یوز کرتے ہیں، یہ ہمیں مفت میں ملتی. اس بجلی پہ کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہونی تھی اگر اس کا وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا. دل برداشتہ ہو کے نکولا نے ریڈیو ویوز پہ کام کرنا شروع کیا،
اور اس نے آج آپ کے سامنے ایک مثال ہے، جیسے ہم گھر میں ٹی وی سیٹ آن کرتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول سے آن کرتے ہیں، یہ سارا اسی کی انوینشن ہے. اور جو ہم آج موبائل پہ بات کر رہے ہیں بغیر تار کے، کارڈلیس سسٹم جسے کہتے ہیں، اس کا موجد نکولا ٹیسلا ہی ہے. اور وہ اس سے بھی آگے جانے کی سوچ رہا تھا. چونکہ ایک ایماندار انسان تھا تو اس کے ساتھ کچھ آپ سمجھ لیں غیر فطری یا سپر نیچرل قسم کی قوتیں جو اس کے کام میں اس کی مدد کرتی تھیں. کچھ ایسی تھیوری بھی ہے. مثلا نکولا کی زندگی میں ایک مرتبہ اس نے ریڈیو ایکٹیو جو سگنلز ہیں ان کو اتنا بوسٹ کیا کہ اس کے مطابق وہ سگنل ریورس میں مارس سے واپس اس کو اس کا فیڈ بیک ملا. مگر یہ باتیں اس زمانے میں کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں تھیں، لہٰذا کسی نے اس کو توجہ نہ دی. اور آپ یہ جان کے شاید حیران ہوں کہ لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کی، بلکہ جو منوپلیز تھیں یا اس زمانے کے جو مافیاز تھے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ نکولا کامیاب نہ ہو. ان سب چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے نکولا آخری ایام میں اپنے ہوٹل میں اس نے اپنے آپ کو ہوٹل کے کمرے میں تک محدود کر لیا اور اس نے چند کبوتر پال لیے. اور وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا یہ کبوتر میرے بہت اچھے دوست ہیں، یہ انسانوں کی طرح نہیں جو پیٹھ میں خنجر گھوم دیتے ہیں یا ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں. سن 1943 کی یہ بات ہے، 1943 جنوری 1943 کی یہ بات ہے کہ نیو یارکر ہوٹل کے ایک کمرے میں نکولا ٹیسلا مردہ پایا گیا. آخری ایام اس نے قسم پرسی میں گزارے کیونکہ اس نے کچھ بھی اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھا ہوا تھا، اور آخری دنوں میں وہ بہت ویک ہو گیا تھا. وہ صرف تھوڑا سا دودھ اور چائے اور چند بسکٹ وغیرہ پہ گزارا کرتا تھا. اور جس ہوٹل میں اس کا قیام تھا ایون کہ وہ اس کا کرایہ بھی دینے کے قابل نہیں تھا، مگر اس کا ایک پرانا دوست وہ کرایہ دیا کرتا تھا. تو یہ افسوسناک انجام ہوا نکولا ٹیسلا کا، جو اس پچھلی صدی کا بہت ایماندار سائنسدان گزرا ہے. اور آج جن روشنیوں میں ہم بیٹھے ہیں، جس ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں ہم بیٹھتے ہیں، یا سردیوں میں جس ہیٹر کی حرارت سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ارد گرد الیکٹرک اپلائنسز چلتے ہیں یا کوئی بھی گیجٹس، کوئی بھی مشینیں، وہ سب جس بجلی پہ چلتی ہیں وہ بجلی نکولا ٹیسلا کی بدولت ہے. اور نکولا ٹیسلا کے بارے میں بعد کے سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ وہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گیا تھا. شاید اسے ایک صدی بعد پیدا ہونا چاہیے تھا. آج یہ ٹیکنالوجیز جو آئی فون یوز کر رہا ہے، یا انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، یا آپ سمجھ لیں ریڈار ٹیکنالوجیز ہیں، اور یہ جو بحری جہاز جس ٹیکنالوجی پہ چلتے ہیں، اور آبدوزیں اور ہوائی جہاز اور ہر طرح کے ہوائی جہاز، ان کا کنٹرول ٹاور سے جو رابطہ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں نکولا ٹیسلا ڈسکور کر چکا تھا. مگر یہ منظر عام پر نہ آ سکی. یہ ایک دکھ دینے والی سٹوری ہے اور سبق آموز بھی ہے. مگر یہ ہے کہ وہ بچہ جس کے بارے میں دائی نے کہا تھا کہ یہ اندھیروں کا بچہ ہے، واقعی اس نے دنیا کو روشنیاں دیں اور ثابت کیا، اپنی ماں کے الفاظ کو اس نے ثابت کیا کہ وہ روشنیوں کا بچہ تھا. تھینک یو. تھمز اپ ڈیئرز. تھینک یو.